औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी स्पेशल प्रोग्राम बरसी इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम हमारे अमूमी रोज़ाना के फॉर्मेट से हट के होगा। आज हम इमाम ख़ुमैनी की आफाकाना जो है वो एक आरिफाना ज़िंदगी के ऊपर एक तायराना नज़र डालेंगे और जो उसमें से ख़ास ख़ास बातें हैं वो अपने नौजवानों के अज़ान आलिया तक पहुँचाएँगे। इस बेहतरीन मौज़ू के साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ सर। क़िबला प्रोग्राम को थोड़ा सा तमीदी तौर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू भी कर लें कि उसके बाद ताकि और जहतों को प्रोग्राम के अंदर शामिल किया जाए, मुख्तलिफ हवालों से जो है वो इमाम ख़ुमैनी की ज़िंदगी को जो है वो डिस्कस किया जाए कि इमाम ख़ुमैनी ने जो दुनिया में अज़ीम शान कामयाबियाँ जो है वो हासिल की, जिसकी वजह से करोड़ों लोग जो है वो मज़हब अहले बैत अलैहिस्सलाम में दाखिल हुए, उन्होंने मज़हब अहले बैत इख्तियार किया। आपके सामने नाइजीरिया वगैरह पूरी दुनिया की मिसाल जो है वो मौजूद है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कितने करोड़ों लोग जो है वो मज़हब अहले बैत में दाखिल हुए। इसके क्या असबाब थे, एक तो इसके ऊपर बात करेंगे और दूसरे जो है वो आपके हम असर जो और भी मुज्तहिदीन थे या इससे पहले भी बहुत गुजरे हैं, मगर जो कामयाबी आपको नसीब हुई है वो तारीख में जो है वो नजर नहीं आती। इसकी क्या वजूहात क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह को वाक़ईन जो अज़ीमुश्शान कामयाबियाँ नसीब हुई हैं, वो तारीख़ इस्लाम में किसी और आलिम दीन को नसीब नहीं हुई है। उसकी क्या वजूहात थी, कुछ जो असबाब हैं और वजूहात हैं वो बयान कर रहे हैं ताकि लोग उससे इस्तिफ़ादा करें। देखिए, ईरान में इससे पहले भी उलमा ने इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की, जुल्म के खिलाफ, उन्हें फांसी दी गई। आयतुल्लाह बहलूल ने इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की, जब हिजाब पर पाबंदी लगी तो 30,000 के करीब लोग जो हैं हरम में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में शहीद हुए, मगर इनकलाब कामयाब ना हो सका। उसकी वजह ये थी कि ये लोग मुज्तहिद या मराजे में शामिल नहीं थे और उनको फांसी दी जा सकती थी, मगर कानून ईरान में है कि किसी मुज्तहिद या मर्जा को फांसी नहीं दे सकते हैं। तो एक जो बहुत बड़ा फायदा या एक बहुत बड़ा सबब है कि इमाम ख़ुमैनी ने उस वक्त इनकलाब बर्पा किया जब वो मर्जा थे, तो पूरी दुनिया उन्हें मर्जा की हैसियत से, मुज्तहिद की हैसियत से जानती थी। अच्छा, इससे पहले भी बहुत सारे मुज्तहिदीन गुजरे हैं और उन्होंने भी जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है, मगर वो क्यों कामयाब नहीं हुए? इमाम ख़ुमैनी की जो खुसूसियात हैं वो सिर्फ फ़िक़्ह उसूल में मुज्तहिद नहीं थे, बल्कि फ़लसफ़े में भी मुज्तहिद थे, इरफान इस्लामी में भी मुज्तहिद थे और सियासी उमूर में भी मुज्तहिद थे। हमारे यहाँ बहुत सारी इरफानी शख्सियात गुजरी हैं जो साहिब करामात थे, मगर सियासी शऊर जो है कि दुनिया में क्या हो रहा है और मुसलमानों के क्या हालात हैं, उनसे वो इतने ज्यादा बाखबर नहीं थे। और इमाम ख़ुमैनी को इसके अलावा जो कामयाबी हुई वो हौज़े इल्मिया के अंदर, उस वक्त जब इमाम ख़ुमैनी ने इनकलाब की आवाज बुलंद की तो जो ईरान में हौज़े इल्मिया थे कुम, मशहद, इस्फ़हान में, उसमें उलमा की तादाद जो फारिग हो चुके थे या मशगूल थे, उनकी तादाद तकरीबन 1 लाख के करीब थी। यानी 1 लाख उलमा की फौज और 1 लाख मुबल्लिगीन की फौज जो है, इससे पहले किसी भी मुज्तहिद को नसीब नहीं हुई जिन्होंने इनकलाब बर्पा करने की कोशिश की। लिहाजा इल्म कामिल। लेकिन अगर असल सबब जाने तो एक जो सबसे असल सबब जो है, असल वजह जो है कि इमाम ख़ुमैनी ने अपनी तरबियत इस तरह से की कि अल्लाह के इश्क में, अल्लाह की मोहब्बत में और अहले बैत मोहम्मद वाले मोहम्मद के इश्क व मोहब्बत में अपनी मैं को खत्म किया। ये मैं को खत्म करना जो है सबसे बड़ी कामयाबी थी कि असलन जर्रा बराबर उनके अंदर मैं न थी। आज जो भी लोग लीडर हैं, आप देखेंगे 99% जो लीडर आपको मिलेंगे उनके अंदर मैं होगी, मेरी शोहरत, मेरा मकाम, मेरा मर्तबा, मेरी हैसियत। मैं और मेरी जब खत्म हो जाए तो फिर इश्क़ खुदा में इंसान कामिल हो जाता है। इमाम ख़ुमैनी ने ये मकाम हासिल किया कि मैं और मेरी को खत्म किया। इसीलिए वाक़या मिलता है कि
ڈاکٹر بہشتی نے جب شکایت کی امام خمینی کو آ کر کے بنی صدر جس وقت صدر تھا اور منافق تھا اور صدر کے مقام پر بھی پہنچ گیا، تو اس نے کہا کہ ہمیں کام کرنے نہیں دے رہا، ہمارے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا، تو ہم کیسے کام کریں؟ امام خمینی نے جواب نہیں دیا، لیکن جب امام خمینی کے اس امام مر گئے، حسینیہ میں لوگ آتے تھے اور عشق سے امام خمینی کے چہرے کو دیکھ کر روتے تھے، نعرے لگاتے تھے، روح منی خمینی، بت شکن خمینی، آپ ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، آپ بتوں کو توڑنے والے ہیں۔ تو امام خمینی نے اس وقت جواب دیا، کہا کہ دیکھو یہ بیچارے لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، اے ڈاکٹر بہشتی، اگر پوری دنیا بھی اس طرح سے مجھ سے عشق و محبت کرے تو ذرہ برابر مجھے خوشی نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا مقام ہے میں کو ختم کرنے کا، کہ پوری دنیا کے لوگ لیکن اس طرح سے میرے عاشق ہو جائیں، میرے مرید ہو جائیں، میرے مقلد ہو جائیں، میرے لیے نعرے لگائیں، مجھے اللہ کی قسم ذرہ برابر خوشی نہیں ہوگی۔ اور اگر یہی لوگ ابھی مجھے گالیاں دینے لگے، مجھے پتھریں مارنے لگے، تو ذرہ برابر مجھے غم نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا، کیونکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، لوگوں کے لیے نہیں کر رہا۔ دیکھیے یہ ہے میں کو ختم کرنا، کہ لوگ آپ کو گالی دیں یا تعریف کریں، نہ گالی کا اثر پڑے کہ آپ اس کام کو چھوڑ دیں، اور نہ خوش ہوں اور آپ کے اندر غرور و تکبر آ جائے کہ اتنے لوگ میرے فالوورز ہیں۔ دیکھیے یہ چیز جو ہے بہت بڑی بات ہے۔ جو سیلف کنٹرول ہے وہ آپ کے پاس ہو، مطلب جو انر کنٹرول ہے وہ ایکسٹرنل نہ ہو، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مطلب کوئی بھی ڈسٹرب کر دے۔ تقویٰ کی ایک منزل یہی ہے کہ جو کنٹرول ہو، ایکسٹرنل کوئی کنٹرول نہ ہو، فوکس جو ہے کہیں اور نہ ہو، لیکن یہ منزل عشق اس سے بھی بڑی ہے کہ اللہ کے عشق میں آپ اس طرح سے ڈوب جائیں، اور اہل بیت اور محمد و آل محمد کے عشق میں اس طرح سے ڈوب جائیں کہ آپ کی کچھ میں نہ رہے، کہ میں یہ نہیں کہ کوئی گالی دے تو آپ ہمیں کوئی گالی دیتے تو ہمیں نیند نہیں آتی کہ اس نے ہماری بے عزتی کر لی، کیونکہ یہ میں کی جراثیم موجود ہے۔ اور اگر تعریف کریں تو سب خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی لوگ ہماری تعریف کر رہے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے کہ میں ہے۔ لیکن الحمدللہ میں کو ختم کرنے کے بعد جو ہے یہ عزت خدا دینے والا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اب دیکھیے قرآن کی آیت ہے کہ عزت دینے والا خدا ہے، ذلت سے بچانے والا خدا ہے۔ اور اس وقت اگر کوئی ہستی ہم دیکھ سکتے ہیں لیڈر میں جن کے اندر ذرہ برابر میں بھی نہیں ہے، وہ یہ لبنان کے عظیم الشان لیڈر ہے یہ واقعاً اس قدر یہ لیڈر جو ہے ایران کے، ان کے اندر بھی ذرہ برابر میں نہیں ہے، کہ جب انہوں نے لیڈرشپ سنبھالی ہے نصر اللہ نے، تو ان کا اور ان کا جنگ تھا، نبی بری والے گروپ بھی شیعہ تھے، یہ بھی شیعہ، وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، ایک دوسروں کے قتل بھی کیے تھے، انہوں نے شروع کے لیے ہاتھ بدلا ہے۔ جب ہاتھ بڑھایا تو نبی بری غیر عالم ہے، جب آئے تو ان کی پیشانی کو چوما۔ اب پیشانی جو عرب یا سید کی چومتے یا عالم کی، تو جتنے باڈی گارڈ تھے، پاسدار تھے، وہ سب ناراض ہو گئے، دل میں کچھ کہا نہیں کہ بھائی چلو سلو ہونی چاہیے، مگر ہمارے لیڈر عالم ہیں، ایک بہت بڑے عالم ہیں ہمارے، اور وہ ایک عام آدمی کا وہ جو ہے جو عالم ہے سید، اس کی پیشانی چوم رہے۔ تو بعد میں آگے شکایت کی، تو وہاں نصر اللہ نے جو جواب دیا اس سے پتا چلا انہوں نے بھی اپنی مائیں کو ختم کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو ایک لیڈر ہے، ایک پارٹی کا لیڈر ہے، لیکن عام شیعہ، عام مسلمان، عام شیعہ کے لیے بھی اگر اتحاد بین المومنین مسلمین کے لیے ایک عام مسلمان یا عام شیعہ کا مجھے پاؤں بھی چومنا پڑے تو میں چومنے سے ڈرے گا نہیں۔ دیکھیے چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دو لیڈر، چار لیڈر جو ہمارے بنے، وہ وجہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں لیڈر بنوں، وہ کہتا ہے میں لیڈر بنوں۔ یہ چیز جو امام خمینی نے ریاضت کر کے اور واقعاً یہ محنت کی، اور اتنی محنت کی، اس مائیں کو انہوں نے ختم کر لیا۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں ان کا مقام بہت بلند۔ جی اللہ اکبر۔ اچھا، ایک ایسے وقت میں نعرہ لگایا جب دنیا پوری تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک نعرہ لگا لا شرقیہ ولا غربیہ، الاسلامیہ الاسلامیہ، اور انفجار نور ہوا۔ اس کو دشمن نے پوری کوشش کی کہ وہ اس کو ایران کی سرحدوں کے اندر روک دے، اس کا وہاں گلا گھونٹ دے، کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایران کے اندر وہ نہیں رک سکا، ایران کی سرحدوں کو عبور کر گیا، نہ صرف ایران کی سرحدوں کو عبور کر گیا، وہ جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وائٹ ہاؤس کے چاروں طرف بھی منڈلا رہا ہے، وہ آوازیں لگ رہی ہیں، وہ فکر، وہ نظریات پوری دنیا میں پھیل گئے، ان کی کوئی حدود اور اربا نہ رہا، وہ تمام جگہ پر پھیل گئے۔ کون کون سے استاد تھے امام خمینی کے کہ جن سے انہوں نے استفادہ کیا؟ ان کے کچھ اور
ان کے جو بڑے اساتذہ تھے ان میں سے کن کن کے لیے مشہور ہے کہ ان کا صاحب زمان حضرت بغداد جو ہے وہ رابطہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اساتذہ واقعا جو امام خمینی کو نصیب ہوئے وہ شاید کسی اور عالم کو اتنے بڑے علماء اتنے اچھے اساتذہ نصیب نہیں ہوئے. آیت اللہ ملکی تبریزی تھے جو علم اخلاق میں ان کے استاد تھے، اور ان کی جو نماز ہے وہ میں مشہور ہے کہ جب دعائے قنوت پڑھتے تھے تو پیچھے اس طرح سے لوگ روتے تھے جیسے مشاہد میں محرم میں لوگ چیخیں مارتے ہیں. اس قدر ان کے اندر عشق خدا تھا، اور نماز پڑھتے ہی ان کی روح پرواز ہوگی، نماز پڑھتے ہی ان کی روح پرواز، یہ بھی بہت بڑا بلند مقام ہے. اور ان کا سلسلہ جو تھا آیت اللہ حسین قلی رحمۃ اللہ علیہ، حسین قلی رحمۃ اللہ کا اگر سلسلہ دیکھے جائے تو جا کے امام زمان علیہ السلام سے ملتا ہے. لہٰذا یہ ایک خوش نصیبی تھی. اور دوسرے جو استاد انہیں عرفان اور فلسفے میں ملے آیت اللہ شاہ آبادی تھے. آیت اللہ شاہ آبادی بہت ہی مشان عالم گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا سے علماء سے فیض لیا، عراق سے شام سے ترکی، کئی ممالک میں گئے ہیں، اور جہاں بھی کوئی بڑا عالم نظر آیا اس سے انہوں نے فیض حاصل کیا. یہ پوری دنیا کے علوم جہاں جہاں سے انہیں ملا، ترکی سے، شام سے، عراق سے، وہ سارا علوم الحمدللہ انہوں نے امام خمینی کو آگے عطا کیا، ان کے سینے کو دیا. اب دیکھیے امام خمینی کا جو نعرہ اصل میں آزادی کا نعرہ ہے، اور آزادی کا نعرہ آج دیکھیے دنیا میں جو آزادی ہر انسان کی فطرت میں ہے. اور یہ جو نئی سازش چل رہی ہے، دیکھیے آزادی انسان کی فطرت میں، پہلے بادشاہوں نے لوگوں پر ظلم کیا، لوگوں کا خون پیا، یہ ایران میں بادشاہ تھی اور اس میں کوئی بھی انسان کا رائٹ نہ تھا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بادشاہ کی زنجیروں کو توڑا، کس نے انقلاب برپا کیا؟ پہلے ذہنی انقلاب برپا کیا. جمہوریت کا نعرہ کس نے دیا؟ حضرت ارسطو نے دیا. لوگوں نے بولا حضرت ارسطو کون ہے؟ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے ارسطو کو گالی دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، سخت ناراض ہوئے. کہا ارسطو اللہ کے نبیوں میں سے ایک نبی تھا، اور وہ دلائل کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے وجود سے آشنا کرتا تھا، اور اس نے ایک نظام دیا دنیا کو، یہ جمہوریت ڈیموکریسی جو ہے، تاکہ ظلم کا خاتمہ ہو جائے. یہ جہاں بھی ظلم بربریت ہے اس کی جگہ پر جمہوریت آئی. مگر ہم نے دیکھا کہ جو لوگ خائن ہیں، جو لوگ خود پرست ہیں، جن کے اندر میں ہے، تو وہ جمہوریت جو آج بھی ہمارے پاس موجود ہے وہ لولی لنگڑی جمہوریت ہے. حضرت ارسطو جو نبی تھے، اس نے جو ارسطو نے ہمیں جمہوریت دی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ صرف ووٹ کے ذریعے سے آپ دے دیں، کسی کو ووٹ دے دیں، اب وہ جناب آپ کے سیاہ سفید کا ہر طرح سے بادشاہ ہو گیا، ہر طرح سے جو فیصلہ کرے. نہیں، اجتماعی امور مثلا اگر جنگ کرنی ہے تو آپ ریفرینڈم کرائیں، اقتصادی نظام دینا ہے آپ ریفرینڈم کرائیں، اگر کوئی آپ میڈیکل کا سسٹم دینا چاہتے ہیں آپ ریفرینڈم دیں. اب دیکھیے آپ جو لولی لنگڑی جمہوریت بھی تھی اس کو بھی دنیا کے شیاطین جو ڈکٹیٹر ختم کرنا چاہتے ہیں، کرونا کا بہانہ بنا کے. اب تو کرونا کے اہداف سامنے آ گئے کہ کرونا جو بنایا گیا ہے اور اس پہ جو پوری دنیا میں جھوٹا پروپیگنڈا کیا ہے، یہ صرف مذہب کا دشمن نہیں ہے، یہ جمہوریت کا بھی دشمن ہے اور انسان کی آزادی کا بھی دشمن ہے. کہ بھئی 4 آدمی مل کر اگر آپ کھڑے ہو گے تو آپ نے جرم کر دیا، قانون پاس ہو گیا. یعنی آپ کا جو حق تھا تظاہرات کا، مظاہرے کا، ڈیمانسٹریشن کا، سود کے خلاف رائٹس کے اپنے، وہ رائٹس دنیا میں ختم ہونے کے لیے یہ کرونا کا سہارا لیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں اب یہ سامنے آ گیا کہ یہ کرونا کتنا بڑا $6 ٹریلین کے چیک پر جو ٹرمپ صاحب نے سائن کیا ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ بھئی ہم جو بھی ظلم کریں اور اس میں کوئی سی کو حق نہیں ہے کہ آگے ڈیمانسٹریشن کر 4 آدمی اکٹھے ہو جائیں گے تو جناب آپ پہ قلم لاگو ہو جائے گا کہ آپ نے جناب سوشل ڈسٹینس کا خیال نہیں رکھا. اور آج دیکھیے وہی کچھ ہو رہا ہے. اور دیکھیے جہاں تک ریلیجس فریڈم کا نعرہ ہے وہاں پر اب میڈیکل فریڈم کا بھی نعرہ ہونا چاہیے کہ ہماری مرضی ہے کہ ہم ایلوپیتھی سے علاج کریں، ہماری مرضی ہم طب پہ جائیں، ہماری مرضی ہم چائنیز میڈیسن کو قبول کریں یا ہربل میڈیسن کو یا یہ بھی آج فریڈم قانون ہونا چاہیے. ورنہ اسی کرونا کو بہانہ بنا کر یہ دنیا کے ڈکٹیٹر پوری دنیا کو غلام بنانا چاہتے. الیکشن بھی پوسٹ پون ہو سکتا ہے کرونا کا بہانہ بنا کر، مظاہرے پر بھی پابندی ہو جائے گی. اب جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے وجہ کیا ہے؟ اب جو رپورٹس آ رہی ہے کہ کرونا میں جو مر رہے ہیں، کون مر رہے ہیں؟ وہ مر رہے ہیں جو کالے ہیں یا ایشین ہیں، ان کا ریشیو جو 50% سے زیادہ ہے، جبکہ اس سے پہلے جو ہے دوسرے لوگ زیادہ مرتے تھے. یعنی
शक हो रहा है कि ये जानबूझकर जो है इन लोगों को मार रहे हैं और उनको जो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट देते हैं ऑक्सीजन की, वो ये भी कुछ लोगों ने बताया, रोके बताया, नर्सों ने बताया कि कालों को रेशियन पे जुल्म हो रहा है, उन्हें जानबूझ के मार रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी हो रही है। अब देखिए ये है आजादी हर इंसान की फितरत में, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, हर इंसान आजादी चाहता है। इसमें पूरे दुनिया के आजादी खान लोग जमा हो चुके हैं और वो मुजाहरे कर उनको बदनाम करने के लिए खुद मुमकिन है कि एजेंसियां आग लगा रही है, धमाल चोरियां कर रही है ताकि उनके नाम वो आजादी के लिए उठे हुए एक बेचारे इंसान काले होने की वजह से उसका गला उस पर घुटना रख के उससे वो कह रहा है कि मैं सांस नहीं ले सकता, उसको मारा जाए और वो $20 की वजह से, थोड़ी रकम की वजह से इंसानियत का इस तरह से कत्ल किया गया। यही जुल्म था जो ईरान में था। इमाम खुमैनी ने सिर्फ ईरान के लिए नहीं पूरे दुनिया के लिए आजादी का नारा बुलंद किया है, लेकिन आजादी के नारे के लिए असल में क्या है कि इंसान की तौहीद मजबूत होनी चाहिए। तौहीद ये असल में यही है, अगर तौहीद मजबूत हो जाए तो कामयाबी भी। अब देखिए मुर्सी ने तो ये मिस्र में उन्होंने भी इनकलाब बर्पा किया मगर उनकी तौहीद मजबूत न थी, वो शिकस्त खा गए। इमाम खुमैनी की कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये था कि उनकी तौहीद मजबूत थी। तौहीद मजबूत क्या, उनका नारा यही था ला मुअस्सिर फिल वजूद इल्लल्लाह, मेरा वजूद हो, मुल्क का वजूद हो, कायनात का वजूद हो, इनकलाब का वजूद हो, मुअस्सिर यानी नफा देने वाला और नुकसान से बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ खुदा है। खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक ऐसे ही है, बेशक ऐसे ही है। अच्छा, जो इमाम खुमैनी की आरिफाना जिंदगी है, वो एक सियासतदान, एक मुदब्बिर, एक फ़क़ीह, एक मर्जे होने के साथ साथ जो है वो एक आरिफ बिल्लाह भी थे। जो इनकलाब की कामयाबी है उसके अंदर आप इरफानी पहलू कितना देखते हैं कि इनकलाब को कामयाब होने में जो सहारा दिया वो इरफानियात का उसमें कितना दखल है? इरफानियात का बहुत बड़ा दखल है। देखिए जब पेरिस में ये कुतुबज़ादा, नबी परी, ये लोग दुनियादार लोग थे, इन्होंने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शाह के खिलाफ और उस पर ज़ाहिर है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़ा खर्चा किया, $1000 का खर्च किया और इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की तबीयत इरफानी से वो नावाकिफ थे। इमाम खुमैनी को लेकर आए और वो नमाज मगरिब अजान से समझो 5-10 मिनट का टाइम था। इमाम खुमैनी ने एक सवाल का जवाब दिया और वो खड़े हुए, ये सब परेशान हो गए, कहने लगे कि आहा ये तो बहुत जरूरी है, हमने इतना खर्च किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, पूरी दुनिया में इनकलाब आएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर, वहां जो लोग इनकलाब के लिए उठ रहे हैं, इनकलाब कामयाब होगा, ये होगा वो होगा। इमाम खुमैनी ने नाराज होकर कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुअस्सिर नहीं है, खुदा मुअस्सिर है। अगर खुदा ने चाहा तो इनकलाब कामयाब होगा, अगर खुदा ने न चाहा तो इनकलाब कामयाब नहीं होगा। मैं नमाज को फजीलत के वक्त से नहीं हटा सकता। अब देखिए ये है इरफानी नुक्ते नज़र, वरना लोग ठीक है नमाज का अदा तो नहीं हो रही है, लेकिन इमाम खुमैनी ने कभी नमाज को जो है फजीलत के वक्त से हट कर अदा नहीं किया। इस तरह से जब वो मशहूर भी नहीं थे मगर आरिफ थे, मरजा भी न थे, उनका मशहूर वाक़या है, पूरे बस के लोग गवाह हैं कि बस में जा रहे थे, बस में जो है नमाज के वक्त लोग ड्राइवर ईरान में रुकते हैं मगर वहां रुकते जहाँ अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा रेस्टोरेंट हो, नमाज का वक्त हो गया, इमाम खुमैनी खड़े हो गए, ड्राइवर साहब रोक दे, मुझे नमाज पढ़ा, यहाँ जंगल में पानी नहीं कुछ नहीं, आप कहाँ से कहा मैं खुद बंदोबस्त करूंगा, अगर नहीं रोकते तो मुझे आप उतार दे। उसने थोड़ा शर्म हया की कि आलिम दीन है, कहा अगर पानी का मैं खुद बंदोबस्त करूंगा। इमाम खुमैनी उतरे, कहीं पानी नहीं था, बयाबान था, जमीन पे हाथ लगाया और पानी का चश्मा जारी हुआ। ये इनकी इरफानी कुव्वत थी अल्हम्दुलिल्लाह, और उससे वुजू किया, सब लोगों ने पूरे बस ने देखा या पानी नहीं था। तो इरफानियात का बहुत बड़ा दखल है और कई मरतबा जो इरफान की वजह से इनकलाब बचा। जब एक बहुत बड़ी साजिश की गई, कई जनरल ने इस इनकलाब को खत्म करने के लिए साजिश की, इमाम खुमैनी को कत्ल करने की साजिश थी, इनकलाब नाकाम हो जाए, तो उस वक्त भी जो इनके इरफानी दोस्त थे आयतुल्लाह कश्मीरी, उन्होंने खबर किया कि आपके खिलाफ ये इतने जनरल जमा हुए फला जगह पर, वो सारे गिरफ्तार हो गए और इनकलाब कामयाब हुआ। लिहाजा इनकलाब के लिहाज से अगर देखिए इरफानी जो इनके पास इरफानी चीजें थी, मतलब खुद इनका हाथ जो था इरफानी, इन्होंने आयतुल्लाह कश्मीरी से उसकी ताबीर पूछी थी, तो उसके लिए भी इरफानियात का दखल था। इन्होंने 40 साल पहले ख्वाब देखा था कि इनकलाब जो है कामयाब होगा, और हत्ता कि उनके जो असातिज़ा थे जब नजब में थे तो यही फरमाते थे कि जनाब खुमैनी
انشاءاللہ آپ شاہ کو بھگا دیں گے. بس آیت اللہ سید علی قادری یہ جملے انہوں نے کہا تھا، خود بڑے عارف تھے، لہذا عرفانیات کا بہت بڑا دخل ہے. اسی لیے ایران میں جو ہے نا یہ سلسلہ کامیاب ہوا، امام خمینی کامیاب ہوئے، کیونکہ عرفانیات کا بہت بڑا اس میں رول ہے. لہذا ایک پاور بھی تھی، اور آخری جو انقلاب کی کامیابی تھی جب کرفیو لگا تو اس وقت امام خمینی پریشان تھے، سب لوگ پریشان تھے. اب کیا کریں، انقلاب اب یا کامیاب یا ناکام. کرفیو لگا دیا. جب بختیار نے لگا لیا کرفیو تو اب امام خمینی خلوت میں چلے گئے، آدھے گھنٹے کے لیے خلوت میں چلے گئے. اس کے بعد واپس لے کر آپ ادھر سے کرفیو کی جو باہر نکلے گا گولی لگے گی. امام خمینی کا فتویٰ تھا کہ کل جتنے میرے تقلید میں لوگ ہیں، مجھے ماننے والے لوگ ہیں، کل گھر میں بیٹھنا حرام ہے، سب لوگ سڑک پہ آ جائیں. جب یہ فتویٰ آیت اللہ طالقانی کو دیا، وہ بھی مجتہد تھے. آیت اللہ طالقانی نے آدھا گھنٹہ مناظرہ کیا، کہا کہ بلا آپ یہاں پر نہیں، لیکن پہلے لیڈ کرنے والے تہران میں آیت اللہ طالقانی تھے. یہاں انہوں نے 5-5 ہزار لوگوں کو مار دیا. ظاہر ہے اگر لوگ مارے گئے تو اس کا ذمہ کون ہوگا، اس کا خون کس کی گردن پہ جائے گا. امام خمینی کے درمیان اور آیت اللہ طالقانی دونوں کے درمیان بہت بڑا مناظرہ ہو گیا. آخر امام خمینی جب تھک گئے اور آیت اللہ طالقانی کسی شخص کے مارنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بھی دلیل دے رہے تھے، وہ بھی مجتہد تھے، آخر مجبور ہو کر آیت اللہ امام خمینی نے کہا کہ اے آیت اللہ طالقانی، میں اس چیز کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اب مجبور ہو گیا ہوں کہ آپ مانتے نہیں، اس کے سوا کوئی بھی چارہ کار نہیں ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، یہ امام زمانہ کا حکم ہے. فرمائی اللہ اکبر. اسی امام زمانہ کی غیبی مدد کی وجہ سے انقلاب کامیاب ہو گیا. اگر امام زمانہ مدد نہ کرتے یہ انقلاب کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا تھا. پوری دنیا خلاف تھی، عرب کنٹریز خلاف تھے، یورپ والے خلاف تھے، امریکہ، اور پھر 8 سالہ جنگ میں آپ دیکھیں پوری دنیا ایک طرف ہے اور امام خمینی اور ایران اس کے پاس اسلام بھی نہیں ہے، ان کی ہے. 8 سالہ جنگ ہے، وہ جو 8 سالہ جنگ ہے، اگر اس کو بغور دیکھا جائے تو وہ ایک جنگ احزاب جیسی جنگ ہے. جس طرح سے صدر اسلام میں تمام جتنے قبائل، جتنے مذاہب، جتنی قوتیں آپس میں نبرد آزما تھی، جس طرح جیسے ہی سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، وہ تمام باطل قوتیں ایک جگہ پر آ گئی اور ایک احزاب کی شکل تھی، جنگ احزاب کہلائی وہ. کیا اگر من ہم وہی معاملہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جتنے جیسے ہی انقلاب برپا ہوا تو وہ جو 8 سالہ جنگ ہے اس میں کوئی پیسے سے، کوئی اسلحے سے، کوئی کسی طرح سے، کوئی کسی طرح سے، مگر اس میں سب سارا باطل ایک جگہ پہ جمع تھا. کیا اس کو ہم ایک جنگ احزاب سے تشبیہ نہ دیں قبلہ؟ بالکل بالکل. دیکھیے سر، دنیا میں مثال نہیں کہ ساری دنیا، اس وقت روس بھی سپر پاور تھا، وہ بھی اسلحہ دے رہا تھا، مدد کر رہا تھا صدام کو، امریکہ بھی تھا. اصل یہ کیا تھی؟ توحید تھی. اور یہی ٹیم انہوں نے تیار کی کہ توحید مضبوط ہو جائے تو پوری دنیا جو ہے نا انہیں شکست نہیں دے سکتی. توحید اور توسل اہل بیت، ہر روز زیارت عاشورہ کا پڑھنا، یہ امام خمینی کی پاور تھی. ہر روز زیارت عاشورہ کا پڑھنا اور تہجد کی نماز میں گریہ کرنا، یہ بہت بڑی چیزیں تھی جو امام خمینی کے اندر تھی. اور اپنی ذات کو ختم کرنا. آپ دیکھیے جب حضرت آیت اللہ حکیم کا انتقال ہوا تو ہونے میں ہوتا یہ ہے کہ اب بڑا مجتہد مر گیا ہے تو اب جو بھی لوگ ہیں جا کے جس مجتہد کو تعزیت دیں گے وہ پھر بڑا ہو جائے گا. تو اس وقت امام خمینی نجف میں تھے. اب لوگوں نے کہا کہ کہاں امام خمینی نے اس وقت 3 دن اپنے دروازے بند کر دیے کہ مجھے مرجع نہیں بننا ہے. یہ اپنی ذات کے خلاف اس قدر سخت ہے. یعنی کسی نے کہا کہ جناب ایک بہت آپ کا نام جو لبنان میں نہیں پہنچا، ہم چاہ رہے کہ وہاں پر آپ کو مشہور کرائے. کہا مجھے اپنا نام نہیں چاہیے. مثلا مولانا صفدر نجوی مرحوم صاحب کی بڑی خدمات ہے، پاکستانی عالم ہے، 100 سے زیادہ کتاب ترجمے کیے. انہوں نے ہی کتاب ترجمہ کیا امام خمینی کا، وہ بھی کہتے ایک پنکھا تھا گرمی میں سرد لاہور میں ترجمہ کیا. اور دوسروں نے دوسرے مہاراجے کی کتابوں کا ترجمہ کیا. جب پہنچے نجف میں تو امام خمینی نے انہیں کچھ بھی نہیں دیا، کوئی نذرانہ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا. جب کہ دوسرے مہاراجے نے نذرانہ بھی دیا، کتابیں دی. امام خمینی نے کتابیں لینی، میری کتابیں بازار سے لے لو. تو دوسرے علماء مولانا صفدر نجوی کہتے ہیں میرا مذاق اڑانے لگے کہ بھائی کس مرضی کا آپ نے کتاب ترجمہ کیا جس نے آپ کو ایک اچھی طرح سے کوئی انعام بھی نہیں دیا. تو حضرت مولانا صفدر نجوی کہنے لگے یہ ان کا رویہ دیکھ کر ان کی عظمت میرے دل میں اور بڑھ گئی ہے. سبحان اللہ.
بھائی یہ اپنا نام نمود نہیں چاہتے. میں نے سب گرمی میں ان کا کتاب کی جو رسالہ جس سے لوگ تقلید کرتے ترجمہ کیا، مگر انہوں نے کوئی خاص میرا اہتمام نہیں کیا. وہ اپنی ذات نہیں چاہتے. اصل یہ اپنی ذات کو ختم کر لے اور توحید کو مضبوط کر لے کہ جب تک خدا نہ چاہے آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. اور اب دیکھیے گورباچوف کو جو خط لکھا وہ پورا علم غیب تھا. کس نے سوچا تھا کہ اتنا بڑا مضبوط جو ہے یہ کمیونزم کا نظام تباہ برباد ہو جائے گا. اس وقت لوگ نعوذ باللہ امام خمینی کی توہین کر رہے تھے کہ نعوذ باللہ ان کا سر جو ہے پھر گیا ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں کہ کمیونزم ختم ہو جائے گا، میوزیم میں رکھ لیں. اور وہی ہوا، یہ علم غیب ہے. کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا لا شرقیہ و لا غربیہ اس زمانے میں کہنا. یعنی آج تو شاید پھر بھی آپ دیکھیں گے نئی قوتیں پاپ اپ ہو رہی ہیں، مگر اس وقت روس اور امریکہ کے سامنے لا شرقیہ و لا غربیہ کہنا، الاسلامیہ یہ عرفان نہیں ہے تو کیا ہے؟ بے شک بے شک. بہرحال جو ہم عام لوگ ہیں جو بس عربی فارسی نہیں جانتے ان کی بہت ساری کتابیں، مگر جو چہل حدیث ہے واقعا یہ 100 کتابیں کے برابر. گورباچوف کو جو خط لکھا، گورباچوف کو جو خط لکھا، پہلے اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں قبلہ، پھر آگے بڑھتے ہیں. وہ ذرا وہ بہت گورباچوف کو جو خط لکھا ہے اس میں مصباح الانس فصوص الحکم کا حوالہ دیا ہے، جو یہ بہت بڑی کتاب ہے عرفان کی. اور اس پہ خود امام خمینی نے شرح بھی لکھی، مصباح الانس فصوص الحکم. ابن عربی کی کتاب، آج کل ابن عربی ایک پاکستان جو ڈرامہ چل رہا ہے لوگ اس سے ذرا آشنا ہو گئے. ابن عربی بہت بڑی شخصیت ہے. شیعہ کہتے ہیں شیعہ ہے، سنی کہتے ہیں سنی ہے، اور صوفی کہتے ہیں صوفی ہے. مگر اسی کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی فقہ جو ہے وہی فقہ ہے جو اہل بیت کی فقہ ہے. ان کے خلاف بہت سارے پروپیگنڈا بھی کیے گئے، مگر ایک بہت بڑی شخصیت تھے. امام خمینی نے روشناس کرایا مصباح الانس فصوص الحکم پر. پہلے کسی عالم نے ان دو کتابوں، فصوص الحکم جو ابن عربی کی ہے، مصباح الانس کے شاگرد کی کتاب ہے، تو انہیں روشناس کرانے والے امام خمینی ہے. اس میں جو شرح لکھی وہ بہت زبردست شرح ہے، بہت. اور وہ بھی شرح جو جب پولیس نے حملہ کیا تھا وہ ہوگی تھی، وہ بھی معجزے سے ملی ہے. وہ ایک پکوڑا بیچنے والا سمجھیے جو یہاں پر جو پکوڑوں کی طرح چیزیں فروٹ بیچنے والے کی ریل کی دکان پہ ملی، اور صحیح سال وہ پھاڑ کے بیچنے والا تھا. وہ کتاب جو امام خمینی نے لکھی تھی وہ الحمدللہ مل گئی اور دوبارہ اسے چھاپا گیا. امام خمینی نے تصدیق کی. تو یہ اسی طرح سے چہل حدیث ان کی نورانی کتاب ہے، اور اس سے انسان بنتا ہے. حب ذات ختم ہوتی ہے، حب شہرت ختم ہوتی ہے. واقعی زبردست کتاب ہے. اور اس کے بعد جو ان کی کتاب زبردست اسرار الصلاۃ ہے اور آداب الصلاۃ ہے. اگر عوام کو ان کے آثار اور ان کے جو افکار سے استفادہ کرنا ہے تو یہ جو آپ بکس بتا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی اور کتابیں ہیں؟ خاص کون سی کتاب ہے جو آسان بھی ہو، سہل بھی ہو، اور اس سے جو ہے وہ استفادہ کیا جا سکے؟ الحمدللہ دیکھیے سب سے بہترین کتاب چہل حدیث عوام کے لیے بہت آسان ہے. پھر جو نماز میں آداب الصلاۃ اردو فارسی انگلش سب میں ہے. آداب الصلاۃ اسرار الصلاۃ زبردست کتاب ہے. البتہ ان کی تمام تقاریر جو ہے وہ نور کے اعتبار سے چھپ چکی ہے، اردو میں بھی آ رہی ہے، دوسرے زبانوں میں جتنی ان کی تقاریر ہے الحمدللہ وہ مل سکتی ہے. مگر یہ کتاب جو ایک کتاب ہے وہ 100 کتاب کے برابر ہے. چہل حدیث واقعا زبردست ہے. ہم معذرت کھائیں گے، اس وقت نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہم تھوڑے سے بریک پر جائیں گے، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے قبلہ. جی ناظرین، آپ جو ہے وہ سماعت فرما رہے تھے ابھی علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو، اور جو ہے وہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا. اور ایک مختصر سی بریک پہ ہم جا رہے ہیں، اور بریک سے سید جان علی شاہ کاظمی صاحب موجود ہیں. قبلہ آپ کو پروگرام کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قبلہ، جہاں سے جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہاں سے جو ہے وہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ مربوط کریں گے اپنی گفتگو کو، کہ آپ ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ کے محضر میں سوال رکھا تھا کہ جو اگر امام خمینی کی شخصیت کو ان کی عارفانہ زندگی کا مطالعہ کرنا ہو، ان کی جو شجاعانہ زندگی ہے، جو ان کی فقیہانہ زندگی ہے، جو ان کی مجتہدانہ زندگی ہے، جو ان کی ایک سیاسی زندگی ہے، جو ان کی عالمانہ زندگی ہے، جو ان کی حلیم زندگی ہے، جو ان کی یہ بھرپور جو ہے وہ ان کے افکار اگر سمجھنے ہوں تو کن کتابوں کا مطالعہ کیا جائے جو آسان بھی ہوں؟ قبلہ اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کریں تاکہ پھر ہم مختلف اور جہتوں کو پروگرام میں شامل کریں. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے تقریباً 25 کے قریب کتابیں ہیں، اور ان کا اکثر ترجمہ ہو چکا ہے. لیکن ان کی سیرت پہ بھی الحمدللہ کوئی 8-10 کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں.
کیونکہ اہل بیت کے لیے تو ہم کہتے ہیں بھئی اہل بیت تو معصوم ہیں، ہم معصوم نہیں ہیں، ہم ویسے نہیں کر سکتے۔ غیر معصومین میں اگر سیرت دیکھنا ہے اور اس زمانے میں دیکھنا ہے تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت بالکل ایک بہترین نمونہ ہے، ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے۔ اب دیکھیے جو بھی ہماری دنیا میں ناکامیاں ہوتی ہیں، کسی لیڈر کی ہوں، کسی شخص کی ہوں، تو دو وجوہات ہوتی ہیں ناکامی کے۔ دو سبب ہے، ایک خوف ہوتا ہے، خوف، فیئر جو ہے یہ انسان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا ہے، غیر خدا کا خوف، لوگوں کا خوف، بدنامی کا خوف، یہ مختلف خوف ہوتے ہیں۔ اور دوسرا کرٹیسائز لوگ کریں گے، اعتراض کریں گے، یہ دونوں چیزیں جو ہے امام خمینی نے عشق خدا میں ختم کر دی تھی۔ نہ انہیں کسی خوف کا، ظالم کا خوف تھا، نہ جابر کا، نہ لوگوں کی کرٹیسائز کا خوف تھا۔ میں دو واقعے بتاتا ہوں کہ جب امام خمینی کو گرفتار کرنے آئے تو 2 بجے رات کو ملٹری نے حملہ کیا، اور دروازہ توڑنا اور وہ بیچارے جو خادم تھے ان کو مارنا، خون میں اس کو نہانا دینا، لہو کرتا تھا، اور اس حالت میں بربریت خوف پیدا کرنا تھا، شور شرابہ کرنا۔ امام خمینی نے کہا ان کو کیوں مارتے ہو، مجھے آ کے گرفتار کر لو۔ تو امام خمینی کو گرفتار کر لیا اور پہلے بہت بڑا جو ہے نا دہشت پھیلائی، دروازے کو توڑنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ لیکن امام خمینی کہتے ہیں جب مجھے گرفتار کر کے گاڑی میں بٹھایا، کرنل جنرل میرے ساتھ بیٹھے تھے، لے کے جا رہے تھے تہران، تو میں نے ذرا اپنے دل کو دیکھا کہ میرے دل میں کوئی خوف ہے ان کا، تو کہا میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ ذرہ برابر یہ فوج کا اور ان کی دہشت کا ذرہ برابر میرے دل میں خوف نہیں تھا۔ اور پھر میں نے ان کے چہروں کو دیکھا تو وہ تو پاور میں تھے، ان کے چہروں پر خوف تھا۔ تو یہ ایک ولی خدا کی نشانی ہے کہ خوف نہیں ہونا چاہیے، یہ ان کی سیرت میں۔ پھر ان کی سیرت میں ایک چیز جو بہت زبردست ملتی ہے کہ جب وہ نجف میں آئے تو نجف میں کیونکہ زیادہ 80% کا یہ جو شہریہ جو خمس کا پیسہ آتا تھا وہ آتا تھا ایران سے، لہٰذا ایرانی طلبا جو تھے ان کو سارے مراجع خمس تھوڑا زیادہ دیتے تھے کہ بھائی انہی کے علاقے سے آتا ہے یہی لے کے آتے ہیں۔ امام خمینی نے آگے اس اصول کو توڑ دیا، کہا نہیں جتنے بھی ہیں ان کو عادلانہ ملے گا، چاہے ایرانی ہو غیر ایرانی ہو، چاہے افغانی ہو پاکستانی، سب کو شہریہ برابر ہم دیں گے۔ اور اس کو جب ایرانیوں نے سنا تو بعض ایرانیوں کو برا لگا کہ بھائی اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارے کو نقصان ہوگا، تو ایک بڑے کو لیڈر بنا کے بھیجا کہ بھائی جا کے وہاں خمینی سے کہیں کہ بھائی یہ علماء کا دستور آپ اس کو نہ توڑیں کیونکہ خون زیادہ تو ایران سے آتا ہے۔ تو امام خمینی نے ان سے صرف ایک جملہ کہا اور انہیں بھگا دیا کہ آپ میرے مرجع ہیں یا میں آپ کا مرجع ہوں، کہ آپ مجھے مشورہ دے رہے ہیں، تم چلا۔ یعنی دلیل امام خمینی کی یہ تھی کہ اگر کسی شہر سے، ملک سے اگر شہریہ نہیں آتا تو کیا پھر اس طالب علم کو کچھ نہیں دیا جائے گا؟ اب دیکھیے انہوں نے کبھی بھی خوف نہیں کھایا کہ پبلک مطلب پوری دنیا ایک طرف ہے یہ ایک طرف ہے۔ جب بھی عدالت کی بات ہوئی، انصاف کی بات تھی، شریعت کی بات تھی، وہ کہتے بال کے برابر بھی شریعت کے خلاف کام نہ کیا جائے۔ پھر ان کی سیرت میں جو 6-7 کتابیں وہ زبردست ہیں ہماری تربیت کے لیے، کہ ایک غریب بیچارہ آیا تھا، اس کے پاس کچھ پیسے کی کمی تھی، کچھ مشکلات تھی، بیماری تھی، تو ان کو رقم دینا تھی۔ امام خمینی نے اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے کل یاد دلانا کہ مجھے ان کو رقم بھیجنا ہے۔ اب کل جب آیا، دوسرا دن جب آیا تو اس دن امام خمینی کا بیٹا شہید ہو گیا، مصطفیٰ خمینی کو شہید کر دیا گیا، تو پورا جو ہے وہاں فرش عذاب بچ گئے، رونا پیٹنا ہو گیا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ادھر خیالی لوگوں کا ہٹ گیا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد امام خمینی نے ذرا غضب سے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹا نے کہا مجھے بابا کیوں غضبناک ہو کے دیکھ رہے ہیں؟ آخر اشارہ کیا، کہا کہ مومن کا کام ہے وعدہ نبھانا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے یاد دلانا ہے کہ اس غریب کو پیسہ دینا ہے۔ میں کہا مجھے یاد بابا اس غم میں تو وہ چیز میں بھول گیا، کہا نہیں وعدہ نبھانا واجب ہے، یہ رقم لے لو جا کے انہیں دے۔ وہ رقم جب اس غریب کے گھر پہ پہنچے تو انہیں بھی پتا تھا کہ امام خمینی کا بیٹا آج شہید ہوا ہے، تو ان کی بھی شیخیں نکلی کہ امام خمینی وعدے کے کتنے پورے ہیں۔ تو یہ اتنی زبردست چیزیں ان کی سیرت میں، یہ 6-7 کتابیں جو اسٹوریز ہیں کہ کس طرح سے مثلا بیوی سے ان کا ملنا جلنا تھا، اور کس طرح سے بچوں کی تربیت تھی، اگر گھر میں کوئی یہ کاکروچ سوس آ گیا تو انہیں اٹھا کے باہر پھینکتے تھے کہ انہیں بھی جینے کا حق ہے،
اللہ نے جو مخلوق خلق کی ہے بیکار نہیں خلق کی ہے، انہیں بھی جنہیں انہیں باہر پھینک دیتے، اور ان کے لباس جو تھے 3 ابا کبا ہوتی تھی، اس سے زیادہ نہیں، ایک پہنتے تھے، ایک تیار ہوتی تھی، دوسری دھلنے جاتی تھی. یہ ساری جو زندگی ان کی ہے وہ زبردست ہے، نمونہ ہے بالکل. ہم ان 6-7 کتابوں کو پڑھ لیں کہ پیری سے جی ان کے انتقال کے بعد جو انقلاب جو ہے وہ جن سطور کے اوپر آگے بڑھا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو امام خامنئی کی قیادت ہے اس میں ایک عظیم کامیابیاں ہمیں دیکھنے کو ملی؟ کیا یعنی جو ویژن امام خمینی کا تھا کیا وہ بالکل اسی طرح سے انہی خطوط کے اوپر، انہی سطور کے اوپر، انہی طریقوں کے اوپر کامزن ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ آپ دیکھیے نا کہ یہ جو امام خمینی کے بعد آیت اللہ خامنئی نے امریکہ کے اوپر حملہ کر کے ان کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے، ان کے سب سے نئے اور سوفسٹس بہت ہی سائنٹیفیکل جو ان کی ترقی تھی وہ جہاز مار گرایا ہے، یہ واقعاً مدیریت جو ہے خامنئی کی ہے کہ اس قدر ماشاءاللہ دفاع میں انہوں نے مضبوط کر دیا ایران کو کہ اب کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ایران پہ حملہ کر سکے. اور یہ سیاسی بصیرت اور ان کی مدیریت ہے کہ الحمدللہ کہ تحریم یعنی اس قدر پابندیوں کے باوجود بھی ایران ترقی کر رہا ہے اور ہر فیلڈ میں الحمدللہ ترقی کر رہا ہے. اور انشاءاللہ اگر پوری دنیا کے مومنین مل کے آگے بڑھیں گے تو یہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے ایک بہت بڑا مرکز بنے گا. کیونکہ امام زمانہ جب آئیں گے تو کہاں آئیں گے؟ ایک مرکز تو ہونا چاہیے، ایک حکومت تو ہونی چاہیے. امام کی جو غیبت میں جانے کے اسباب ہی یہی ہے کہ لوگ حفاظت نہ کر سکے 11 اماموں کی، وہ شہید ہو گئے. تو اب یہ امام اس وقت آئیں گے. الحمدللہ اس وقت ایران میں اتنی طاقت ہے، قدرت ہے کہ امام کا ظہور ہوتا ہے اور امام آ کے یہاں پر حکومت کرتے ہیں تو کسی کو طاقت نہیں ہے کہ امام زمانہ کو ضرر یا نقصان پہنچا سکے. یہی اصل مقصد تھا انقلاب اسلامی کا. جی اچھا، اس حوالے سے زمینہ ہموار کرنے کی گفتگو پہ آپ پہنچ گئے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اس کو تھوڑا سا کھولا جائے تاکہ ہمارے نوجوان اس سے استفادہ حاصل کریں کہ اذان عالیہ تک ان تمام چیزوں کو بھی باہم پہنچایا جائے کہ جو زمینہ ہموار کرنے کی بات کی گئی کہ یہ جو حکومت ہے انقلاب اسلامی جو ہے یہ دراصل اس زمین کو ہموار کر رہا ہے جو کہ ایک ضروری اقدامات ہیں، بنیادی اقدامات ہیں، یعنی کہ امام زمان روحی و ارواحنا الفدا حضرت بقیت اللہ کے انقلاب کے لیے جو زمین ہموار ہو، اس کے یہ بالکل جو ہے وہ ایک تمیدی جو ہے وہ ایک کام ہے. اس حوالے سے امام خمینی کے کیا افکار تھے، تھوڑے سے پیش کیجئے قبلہ. اب دیکھیے امام خمینی کا انقلاب جو ہے وہ سرحدوں کا محتاج ہے. اب آپ دیکھیے جو وائٹ ہاؤس کے باہر جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، کالے ہیں، انہوں نے بھی آپ دیکھیے کہ قاسم سلیمانی کی تصویر اٹھائی ہوئی ہے کیونکہ پتا تھا کہ قاسم سلیمانی امام خمینی ایک انقلاب کا نتیجہ ہے. ایسے ہزاروں قاسم سلیمانی ہیں جو دنیا میں شام میں ظلم ہو، یمن میں ظلم ہو، امریکہ میں ظلم ہو، ظلم کے خلاف ہے. اب دیکھیے نائجیریا کے لوگ کیوں امام خمینی کے عاشق، کیونکہ امام خمینی نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے. لہٰذا اب آپ دیکھیے یہ آواز جو ہے، حق کی آواز جو ہے، یہ وائٹ ہاؤس تک پہنچ چکی ہے. اور الحمدللہ کالوں کی ہمیشہ حمایت کی ہے. امام خمینی نے جو کالوں پہ ظلم ہوا ہے، تاریخ میں جو ان پر ظلم ہوا ہے اور کس طرح سے ماضی میں ان پر ظلم ہوا اور کس طرح سے آج ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اب دیکھیے یہ انقلاب تو آئے گا پوری دنیا میں. امام زمان یہاں پہ قبلہ ایک سوال ہے کہ جو امریکہ میں لوگ اس وقت قیام کر رہے ہیں وہ مطالبہ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب استعفیٰ دے دیں یا اس کو برطرف کر دیں اس کو برطرف کر دیں. دیکھا یہ جا رہا ہے کہ لوگ جو ہے وہ فطر اللہ پہ جس پہ پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے وہ جسٹس مانگتا ہے، انصاف مانگتا ہے، ظلم سے نفرت کرتا ہے. لوگ امریکہ میں اس وقت ظلم کے خلاف، یعنی سسٹم جو نظام ایک غیر عادلانہ ہے، نظام ظلم ہے، اس نظام کے خلاف قیام کر رہے ہیں. کیا یہ انقلاب اسلامی کی کامیابی نہیں ہے؟ حالانکہ امریکہ پیسے دے کر احتجاجات کرواتا رہا ہے، یہاں پر بغیر پیسوں کے اس فیلنگز کے اوپر جو پروردگار نے اندر ایک جمبا انسان کے ودیت کر دیا ہے، اس آواز کو لبیک کہہ کر لوگ باہر آئے. کیا کہیں گے آپ؟ بالکل. دیکھیں کیپٹلزم میں یہ حالت ہے کہ ایک آدمی ارب پتی ہے اور دوسرا آدمی کے پاس کھانا نہیں ہے. ہم کئی مطلب امریکہ گئے 10 سال مسلسل گئے تو وہ بیچارے وہ کارڈ لے کے بیٹھے ہوتے تھے، بھائی ورک جو ہے مجھ سے کام لے لو پر مجھے کھانا دے دو. اور سخت سردی میں لوگ کس طرح ٹنل میں رہتے ہیں، کس بری حالت سے رہتے ہیں.
کہ یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک آدمی ارب پتی ہو اور ایک آدمی کے پاس کھانے کا دیے بھی کچھ نہ ہو. اور اس قدر قانون میں جو ہے اگر جو ہے کوئی آدمی پیسے والا ہے ظلم بھی کر لے تو جیل میں بھی اس کے لیے بنگلے بنائے جاتے ہیں، جیل میں بھی وہی سہولتیں دی جاتی ہیں، اسے کوئی فرق نہیں ہوتا ہے وہ جتنا بھی ظلم کر لے. مثلا یہ ڈاکٹر فوجی جو ہزاروں لاکھوں آدمی کا قاتل ہے، یہ وائرس بنانے والا ہے، ایبولا اس نے بنایا، HIV اس نے بنایا، دیکھو بڑے مزے سے کر رہا ہے. یہ ظلم کا ہے، ظلم کی بازار ہے. اور وہاں کے لوگوں پر خود آپ کتنے ظلم، ریڈ انڈین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے، انہیں کیا رائٹس مل رہے ہیں جن کا اصل ملک ہے. پہلے بھی ان کو قتل کیا گیا، اب انہیں دوسرے طریقے سے قتل کر رہے ہیں. وہ کہیں آپ کو نظر 10 سال ہم امریکہ گئے، ہمیں ایک مرتبہ ایک ریڈ انڈین جو ہے وہ جہاز میں ملا تھا. وہ اپنے محلے سے باہر ہی نہیں نکلتے، بیچاروں کو تباہ برباد کر دیا، ان پہ ظلم کر رہے جن کا اصل ملک ہے. تو اب یہی جہاں پر منیسوٹا میں جو سب سے بڑا جو ہنگامہ ہوا، منیسوٹا میں ہم گئے تھے تو 3 لاکھ لوگوں کو زندہ دفن کیا تھا. اس ظلم کس قدر پہلے بھی ہوا ہے، ماضی میں 3 لاکھ ریڈ انڈین کو زندہ ظلم کیا گیا. تو یہ سب تاریخ سامنے ہے. جو لوگ کالے کہہ رہے بھائی تم نے پہلے ریڈ انڈین پہ ظلم کیا، پھر کالوں پہ ظلم کیا، اب بھی جو ہے ظلم 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 سے ہی سلسلہ بڑھ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ آواز بلند ہوگی اور جو بھی ظلم کے خلاف ہے وہ ان کا لیڈر ہوگا. یہ ریڈ انڈین نے کے زمانے میں ہم امریکہ میں تھے، جلوس نکالا تھا اور سارے ریڈ انڈین کے ہاتھوں میں امام خمینی کی تصویر تھی کہ یہ مجاہد ہے جس نے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے، جو مظلوموں کی حمایت کرے. تو یہی انقلاب امام زمانہ ہو گیا. امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا کے مظلوم. ابھی وینزویلا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا نے ہاتھ اٹھا دیے. ایک آئل رچ کنٹری ہے، مگر اس کو جو ہے وہ اس کی اپنی ضرورت کے مطابق بھی جو ہے وہ استفادہ نہیں کرنے دے رہے تھے. جو اصل اس کی زمین کے اندر پروردگار نے ایک طاقت و قدرت کا منبع رکھا ہے، وہ اس تک بھی ہاتھ نہیں پہنچا پا رہا تھا. صرف ملت اسلامیہ نے جو ہے وہ انقلاب اسلامی نے اس کو جو ہیلپ کی اور تمام پابندیوں کو جو ہے وہ خاطر میں نہ لاتے ہوئے، دھوس و دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے، پامال کرتے ہوئے وہاں پر جو ہے وہ اپنے ٹینکرز پہنچائے. یہ تو سب کے سامنے ہے. اب اس کے اثرات مزید اور کیا دیکھ رہے ہیں؟ اس وقت عوام ظلم کے خلاف تو قیام کر رہے ہیں، اس میں کتنا عرصہ لگے گا ان کو باقاعدہ امام خمینی کی فکر کو سمجھنے میں؟ کیونکہ ان کے ایک میڈیا نے جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا ہے، دہشت گرد بنا کر جو ہے وہ شخصیات کو پیش کیا گیا ہے، تحریکوں کو دہشت گردی کا نام دیا گیا ہے. جیسے آپ کے سامنے لبنان کی حزب اللہ ہے، اس کو وہ باقاعدہ دہشت گرد ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں. اصل تصویر کب عیاں ہوگی صحیح سے، جس کو ہم کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ ہے کہ ہم لوگ کتنی تبلیغ کرتے ہیں. یہاں پر ہمارے دوست ہیں لیگن ہوزے، امریکن ہیں، یہ پہلے اصل کمیونسٹ تھے، خدا کو بھی نہیں مانتے تھے. جب ایران کا انقلاب آیا تو ہیوسٹن میں یہ فلسفی کے پروفیسر تھے، تو دیکھا کہ لڑکے جو ہیں نعرے لگا رہے امام خمینی کا انقلاب بھی کامیاب ہو گیا. تو اس نے کہا بھائی لینن اور انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کمیونزم کے لیڈر نے کہ مذہب حافی میں اس سے انقلاب نہیں آ سکتا، تو یہ کیسے انقلاب کامیاب ہو گیا؟ پھر اس نے کہا میں نے پڑھنا شروع کیا شیعہ کو، ہم نے دیکھا شیعہ پورا انقلاب ہے، امام پہلے بھی شہید ہیں، دوسرے امام بھی شہید ہیں، ان کے 11 کے 11 امام ظلم کے خلاف آواز بلند کی، انہوں نے شہید. پھر وہ فلسفی تھے، ملا صدرہ کی کتاب فلسفے پڑھنے لگے. اس وقت تقریباً ان کو 30 سال ہو گئے ہیں، الحمدللہ مسلمان بھی ہو گئے. اس کی وجہ سے بیوی نے طلاق لے لی، بچے الگ ہو گئے، مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی اور آیت اللہ مصباح یزدی کے ادارے بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. اب ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ بھئی اس وقت آپ نے 30 سال سے ماشاءاللہ آپ نے اسلام اور حقیقی اسلام، اہل بیت کا اسلام، اس کا مطالعہ کیا ہے، آپ ایک فلسفی، ایک پروفیسر ہیں، ایک عام انسان نہیں ہے، بتائیے کہ جتنی جو معلومات آپ نے حاصل کی ہے، اگر اتنا ہی علم جو ہے اگر امریکنز کو مل جائے تو کیا اس کا نتیجہ ہوگا؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ جتنا علم میں نے حاصل کیا ہے اسلام کے بارے میں، اصل اسلام کے بارے میں، اہل بیت اسلام کے بارے میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر امریکنز کو بھی اتنا علم دیا جائے تو 80% امریکنز بھی مومن اور مسلمان ہو جائیں گے. بتائیے، کہتے کہ 80% امریکنز مومن مسلمان ہو جائیں گے. دیکھیں جو قابل تعریف امر ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ اگر وہاں پر مارا ہے، وہ ایک سیاہ فام کو مارا ہے، جوائڈ رائٹ کو، کہ آئی کانٹ بریتھ کے نام سے جو اس کی موومنٹ چل رہی ہے پیس اینڈ جسٹس کے لیے. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کی حمایت میں صرف سیاہ فام نہیں آئے، بلکہ ایک کثیر تعداد سیاہ فام سے بھی زیادہ، ان سیاہ فاموں سے بھی زیادہ جو ہے وہ سفید فام اس کے حق میں کھڑے ہوئے. تو یہ دل زندہ ہونے کی نشانی ہے کہ لوگ حق کو طلب کر رہے ہیں. یہ الحمدللہ ایک اچھا سائن ہے کہ لوگ جو ہے وہ انصاف کا تقاضا کر رہے ہیں. ابھی ان کے قلب اتنے مردہ نہیں ہوئے.
देखिए इतना बड़ा जुलूस और इतनी बड़ी जो है ना वो हंगामा आ रही कभी नहीं। वजह ये है कि लोग समझ रहे हैं कि लॉकडाउन करके ये इंसानों के राइट्स खत्म कर रहे हैं। ये तो बहाना है कोरोना। कोरोना तो इसको मारने वाला कितना है, 0.1 लोगों को मार सकता है, मगर उससे बहाना बनाकर ये असल में पूरा दोबारा फिरौनी, निमरूदी, यजीदी टेररिज्म निजाम लाना, टेररिस्ट बनने, खुद टेररिस्ट हुकूमत बनना चाहती है, एक फिरौन बनना चाहती है कि इंसानों को जो जमहूरियत इतनी कुर्बानियों के बाद और इतने तबलीग के बाद, जो अरस्तू की मेहनत के बाद जो हमें जमहूरियत, तो लोली लंगड़ी जमहूरियत भी नसीब हुई है, उस जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं। असली सिर्फ एक मसला नहीं है कि लोगों को पता है कि भाई झूठ बोल रहे हैं कि अस्पताल भरे में जब गए तो फिल्म भरे तो अस्पताल खाली थे। अब ये झूठ जाहिर हो गया कि कोरोना एक बहाना है। कोरोना के जरिए से ये मजहब को खत्म करना चाहते हैं, कोरोना के जरिए से जमहूरियत को खत्म करना चाहते हैं, कोरोना के जरिए से जो इंसानी राइट्स है कि हम मुजाहिरे करने का हमें हक है। अब कहने सोशल गैदरिंग, अब जिसको भी पकड़ रहे, लंदन में भी पकड़ा और जगह कि अभी आप ये जो है ना इस एक्ट के खिलाफ सोशल गैदरिंग क्यों, 4 आदमी नजदीक न मिले, इससे बहाना बनाकर इंसानों के राइट्स खत्म करके इंसान को गुलाम बनाना चाहते। और उसके बाद वो वैक्सीन का नंबर 1, वो वैक्सीन लाकर तो पूरी इंसानियत का खात्मा करना चाहते हैं, इंसान को बिल्कुल गुलाम बनाना चाहते हैं कि इंसान की कोई आजादी नहीं होगी, हर जगह आपको चेक करेंगे, मगर आपको कोई बीमारी। मगर सरप्राइज मिला है, ये इनसे गलती हुई है जो उन्होंने जॉर्ज फ्लॉयड को कत्ल किया, जिस तरह से बेमाना तरीके से, जिस मजलूमियत से उसके जो है उसकी सांस को दबाया गया, उसके गर्दन पे घुटना रख के उसको कत्ल किया गया, उसकी मिसाल जो है वो बहुत कम मिलती है। ये ऐसे ही जुल्म जो है वो जो अक़लियतों के ऊपर, और बज़ाहिर इन्होंने जो एक सिलेवरी का सिस्टम था बाय लॉ उसको तो खत्म कर दिया, मगर उसकी दूसरी किस्म मौजूद है कि किसी को तीसरे दर्जे का शहरी बनाया जाए। तो ये जो इनसे एक काम हुआ है, जो कि इनकी जबिलत के अंदर है जुल्म करना, जिस तरह के ये लोग हैं, इसके जो असरात हैं वो आप क्या देखते हैं, अभी कहाँ तक जाएंगे? देखिए इससे पहले भी आप देखें, इसी मसलन 10 साल में देखिए, इससे पहले बदतरीन तरीके से कितने कालों को उन्होंने मारा पुलिस। ये पहला वाकया नहीं है। असल में आतिशफशा पहाड़ है जो फटा है, वो मुसलसल लॉकडाउन और कोरोना और ये झूठ और ये फ्रेब, असल में ये उसका नतीजा है। इससे पहले आप देखिए कई 100 कालों को मारा है, इससे बदतरीन तरीके से मारा है। लोग अंदर से फट रहे थे और अंदर से काम भी कर रहे थे, जो काफी जो डॉक्टर्स भी इनको आशनाई दे रहे, रोडों पे आ जाओ, रोडों पे आ जाओ, ये तुम्हें गुलाम बनाएंगे। ये दोनों चीजें आपस में मिली है, इसीलिए हर इंसान आया है, हर इंसान को आजादी चाहिए, गुलामी किसी को पसंद नहीं है, ठीक है। जिनके झूठ जो आश्कार हुए हैं कि ये असलन बिल्कुल फिरौन बनना चाहते हैं, जस्टिस का मुतालबा कर रहे हैं, वो तो पुरअमन प्रोटेस्टर्स हैं, मगर ये जो बीच में कुछ लोग मिलकर उस तहरीक को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं, लूट मार कर रहे हैं, यकीनन ये एक अलग जो है वो तबका है। इसके अंदर आप क्या देखते हैं, वहां पर जो अमेरिका के अंदर मोमिनीन रह रहे हैं, जो कि हुर्रियत पसंद हैं, जो कि इन चीजों को जानते हैं, पीस एंड जस्टिस के डिमांड भी कर रहे हैं, और वो इनकलाब इस्लामी से भी आशना है। बाद ऐसे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो कि हम देखते हैं कि बाज़ दफा हक और सच की बात करते रहते हैं, गो के वो मुसलमान भी नहीं है, गो के वो मोमिन भी नहीं है, मगर हक की वो बात करते रहते हैं, बड़े बड़े नाम है उनके। इस वक्त क्या वजीफा है खुसूसियत के साथ मोमिनीन का, कि किस तरह से लोगों को राइट डायरेक्शन की तरफ दिखाया जाएगा, तुम्हारा असल मंजिल क्या है? लोग जो है वो बगैर लीडर के जो है वो एक तहरीक चला तो रहे हैं, मगर ये कि उनको एक मंजिल का जो है वो सही रास्ता दिखाया जाए, क्या करना चाहिए? देखिए हमने जो खुद अमेरिका में 10 साल मुसलसल हम जाते रहे, तो अमेरिकन लोग जो है उनमें जो खूबियां हैं, उन खूबियों में ये है कि पुलिस का या हुकूमत का डर नहीं है। जबकि हमारे इस्लामी मुल्क है, मुसलमान है, पुलिस से डर रहा है, वो से डर रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी नेमत है इस कौम को, चाहे मुसलमान हो, गैर मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, उनके दिल में पुलिस का इनका डर नहीं। हालांकि पुलिस भी वहां की बहुत वहशी है, अगर पुलिस ने रोक दिया, हैंड्स अप कर दिया, अगर आपने हाथ नीचे के लिए वो फायर कर देंगे। अरे यूरोप ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोगों के पास भी असला है, पुलिस को भी डर होता है कि असला तो नहीं निकाल रहा। यानी पुलिस वहशी है, मगर लोगों के पास डर नहीं, खौफ ना होना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये इनकलाब के लिए बेहतरीन पिलर है कि अमेरिकन को हुकूमत से, पुलिस से जर्रा बराबर खौफ नहीं है, वो सड़कों पे आ सकते हैं। अब मसला ये है कि लीडरशिप और मीडिया जो है उसके हाथ में है,
اور لیڈرشپ کی کمی ہے. اب یہ دو چیزیں اگر اللہ پاک انہیں لیڈر دیتا ہے اور وہ خود ایسا لیڈر جو متقی ہو، امام خمینی جیسا ہو، جس کے اندر ڈر نہ ہو، دنیا پرست نہ ہو، خوف پرست نہ ہو، تو یقیناً ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی، بہت بڑا انقلاب آئے گا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب امریکہ میں تبدیلی آتی ہے فوراً یورپ میں آتی ہے، یورپ کے بعد پوری دنیا میں آتی ہے، کیونکہ امریکہ سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور سب سے بڑا بزنس کا بازار بھی ہے. ہر لحاظ سے امریکہ کے پاس انٹرنیٹ، امریکہ کے پاس پوری دنیا کا نظام جو ہے میڈیکل کا امریکہ کے پاس. تو امریکہ میں اگر انقلاب آ جاتا ہے تو اس کے اثرات فوراً پوری دنیا میں پھیلیں گے. اب یہ ہے کہ لیڈر کی کمی ہے اور جو میڈیا، اب سوشل میڈیا ہے مگر سوشل میڈیا پر بھی ممکن ہے یہ لوگ بین بنائیں، کنٹرول کر لیں، لیکن اگر لیڈرشپ ان کو متقی، صالح، پرہیزگار امام خمینی جیسے زبردست لیڈر مل جائے تو کیپٹلزم کا خاتمہ ہوگا اور ایک ایسا نظام آئے گا جو اسلام سے ملتا جلتا ہوگا. وہ نظام ہوگا مظلوموں کے حق کی. بھائی مظلوم وہاں پر کتنے لوگ مظلوم ہیں، کتنا ان پہ ظلم ہو رہا ہے. پروردگار کا تو وعدہ ہے کہ وہ مستضعفین کو قوت عطا کرے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس صدی میں امام خمینی نے جو انقلاب برپا کیا اس کے اثرات بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اس کی پوری دنیا کے اندر ہم ان افکار کا پرچار بھی دیکھ رہے ہیں کہ خدا مستضعفین کو قوت عطا کر رہا ہے، اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ، ہر گزرتی ہوئی گھڑی کے ساتھ مستضعفین جو ہے وہ قوی تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو یقیناً کوئی نہ کوئی تو راہ نکلے گی قبلہ، وہ بھی خدا کی مخلوق ہیں اور انصاف مانگ رہے ہیں. سنت الہی بھی یہ ہے کہ فرعون کے گھر سے انقلاب ہو، موسیٰ فرعون کے گھر سے پیدا ہو. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت جو فرعون امریکہ ہے، اب دیکھیے انقلاب کا آغاز بھی وہیں سے ہوا ہے، اور سنت پروردگار یہی ہے کہ جہاں مرکز شر ہے، جہاں مرکز فساد ہے، مرکز فتنہ ہے، تو پوری دنیا کا امن کو تباہ کر رہے تھے. پورا شام تباہ کر دیا امریکہ نے. ایک گھر سالم نہیں ہے، کتنے لاکھوں لوگ بیچارے در بدر ہیں، کتنے لاکھوں لوگ مارے گئے ہیں. اب یمن کو تباہ کر رہے ہیں. یہ ہر جگہ جو شریر ہے کون ہے؟ امریکہ، فرعون امریکہ ہے، اور دوسرے بھی اس کے پیچھے اس کے دم بنے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ جو سنت الہی ہے کہ جو مرکز شیطانیت و فرعونیت ہے وہی موسیٰ پیدا ہوگا. اور ہم بھی دعاگو ہیں کہ اللہ پاک ایک موسیٰ پیدا کرے اور ان فرعونوں کا خاتمہ ہو. اگر امریکہ میں انقلاب آ گئے تو پوری دنیا میں امن و امان ہو جائے. اچھا، ایک چیز اس کے ساتھ 2 منٹ اور لوں گا آپ کے، جو اور اس کے ساتھ امریکی جو ایک سسٹم کے تحت یا ان کے کلچر سے مماثلت رکھتے ہوئے ملک ہیں، یورپین کنٹریز ہیں وغیرہ، کیا ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں؟ یہ جو ایک موومنٹ چلی آئی کانٹ بریتھ کی، کہ اس کے اثرات پڑیں گے؟ وہ ایک سقوط والی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ سقوط کر جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر امن و امان آ جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے. میں اس تحریک پر ابھی رکوں گا، اور یہ جو تحریک ہے جسٹس کی، جو کہ اصل نعرہ تو انقلاب اسلامی کا ہے، یہ امام خمینی کے افکار ہے کہ ظالم کے سامنے جو ہے وہ ڈٹنا ہے، اور اس کو انہوں نے امیر المومنین سے لیا ہے. ایک تسلسل کے ساتھ یہ افکار کا آگے پرچار ہوا ہے. لوگ نہیں بھی جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، مگر وہ صحیح چیز کو جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. مختلف نام ہے اس کے، مگر کیا یہ ابھی تحریک امریکہ کے قریب قریب ممالک میں یا ان کا ملتا جلتا کلچر رکھتے ہوئے اقوام کے اندر پھیل سکتی ہے؟ بڑی آسانی سے پھیلیں گے. دیکھیے نا، یہاں جہاں بھی انقلاب دیکھیے، گزشتہ تاریخ دیکھیے کہ اگر مرکز میں انقلاب آیا تو جتنے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں وہ خود بخود اس کے تابع ہو جاتے ہیں، خود بخود وہاں انقلاب آ جاتا ہے، خود بخود وہاں تبدیلی آ جاتی ہے، خود بخود وہاں ظلم کا خاتمہ ہو جاتا ہے. بڑی آسانی سے، بڑی تیزی سے جو ہے وہ افکار اور وہ جرأت. امام خمینی کا ایک زبردست جملہ ہے نا کہ جو قوم مرنا سیکھ لے اسے کوئی نہیں مار سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اب اگر یہ جو جرأت آ گئی ہے، لوگ دیکھو اس کو تو کرفیو کو بھی توڑ دیں گے، اب فوج آ گئی ہے، فوج کو بھی توڑ دیں گے. جو لوگ مرنا سیکھ لے انہیں کوئی نہیں مار سکتا. اب یہ کالے لوگ جو انقلاب اسلامی نے جو فکر اڈاپٹ کی، وہ تو امیر المومنین کی وصیت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ہے، کون للظالم خصما وللمظلوم عونا. کیا یہ اس کی عملی تصویر بے شک، بالکل بالکل. ظالم سے دشمنی رکھو، مظلوم سے دوستی، یہی اہل بیت کا نعرہ، یہی قرآن کا نعرہ. لیکن اب یہ جو لیڈران ہیں، دیکھیے ایک تحریک اس زمانے میں ہم تھے تو وہاں بہت آسانی سے نوجوان تھے مسلم یوتھ، انہوں نے امریکہ نیو یارک میں یہ تحریک چلائی تھی، مائنرٹیز کو جمع کیا تھا، اور جو میئر تھا وہ بڑا ذہین تھا، اس کو ہرا دیا تھا.
یہ نہیں آج کی بات کر رہا ہوں، 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جو لیڈر ہے اس وقت ضرورت ہے کہ مائنورٹیز کو بھی لیں اور خصوصاً جن کا اصل ملک ہے ریڈ انڈین کو لیں. ریڈ انڈین بیچاروں کو ہیروئن میں ڈال دیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ قبلہ، انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا ٹائم ایک مرتبہ پھر اہل بیت ٹی وی کو دیا. جزاک اللہ قبلہ. انشاءاللہ بہت شکریہ. خدا حافظ. خدا. جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ سید جان علی شاہ کاظمی صاحب کو مشہد مقدس ایران سے. ہمارا پروگرام برسی امام خمینی کو لے کر جو آپ کی خدمت میں جو وہ اپنے معروضات، اپنی عرائض سے جو وہ پیش کر رہے تھے. ہم نے پوری کوشش کی اپنے وقت میں رہتے ہوئے جو افکار امام خمینی ہے، جو ان کی عارفانہ زندگی ہے، جو ان کی عادلانہ زندگی ہے، جو ان کی اجتہادانہ زندگی ہے، جو ان کی سیاسی زندگی ہے، علمی زندگی ہے، عشق اہل بیت سے بھرپور مزین زندگی ہے، اس میں سے کچھ جوہر، کچھ موتی نکال کے آپ کی خدمت عالیہ تک ارسال کریں. جو ہے وہ ہمارا ٹائم پروگرام کا جو ہے اس وقت تمام ہو گیا، اور ہماری اور آپ کی جو اگلی ملاقات ہوگی وہ انشاءاللہ کل 5:30 بجے یو کے ٹائم سے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.